स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन में इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। इंतखाबात के नताइज और उनसे पैदा होने वाली सूरत हाल और हुकूमत साजी के हवाले से एक मुकम्मल जायज़ा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, ताकि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त स्वीडन में सियासी सूरत हाल क्या है, मुस्तकबिल की हुकूमत जो है वो कौन सी जमातों की बन रही है और इंतखाबात के नताइज जो है वो किस तरह से रहे हैं और मुख्तलिफ जमातों की कामयाबी या नाकामी के पीछे कौन सी वजूहात हैं, तो इस तमाम चीज़ों का मुकम्मल जायज़ा जो हमने पूरा स्वीडिश मीडिया को फॉलो करते हुए और इस हवाले से कुछ अहम माहिरीन से जो गुफ्तगू हुई उन सब का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि स्वीडन की जो पार्लियामेंट है रिक्सदाग, इसकी 349 नशिस्तें हैं। तो इन 349 नशिस्तों के लिए 8 जो सियासी जमातें हैं इन्होंने पार्लियामेंट में अपनी जगह बना ली हैं। ये वही 8 जमातें हैं जो इससे पिछली जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद थी, और 2 ब्लॉक जो है वो हमारे सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक ब्लॉक वो है जिसमें सोशल डेमोक्रेट जो इस वक्त हुक्मरान जमात है उनके साथ लेफ्ट पार्टी, सेंटर पार्टी और ग्रीन पार्टी है। इन दोनों के जो मिला के वोट बनते हैं वो 174 हैं, 174 वोट हैं। जबकि दूसरी जानब जो मॉडरेट पार्टी है जिसमें एसडी और केडी और लिबरल पार्टी, तो उनके 175 वोट हैं। तो इस तरह से उनका एक वोट ज़्यादा है और पार्लियामान में उनको जो है वो अक्सरियत हासिल हो गई है। और अगर वोटों का तनासब देखा जाए तो जो रेड ग्रीन जो है वो इत्तेहाद है जिसमें सोशल डेमोक्रेट वेंसर ये और मिलियो सेंटर है, इनके वोट जो है वो 49% है, 49% हैं। जबकि जो दूसरा ग्रोह जो दाएं बाजू की जमातें हैं जो इस वक्त जिनके एक नशिस्त पार्लियामेंट में ज़्यादा है, उनको मिलने वाले वोटों की जो तादाद है वो 49.7% है, यानी उन्हें 0.7% वोट ज़्यादा मिले। इससे उनकी जो है वो एक नशिस्त बढ़ गई है। अगर पार्लियामान में जो सियासी जमातें हैं इनकी जो नशिस्तें हैं अगर उनका हम जायज़ा लें तो सोशल डेमोक्रेट सबसे बड़ी जमात के तौर पे उभरी है, इन्होंने 30% से ज़ायद वोट लिए हैं। तो सोशल डेमोक्रेट को 108 नशिस्तें मिली हैं और मजमूई तौर पर इन्होंने 2% वोट ज़्यादा लिए पिछले इंतखाबात की निस्बत। सेंटर पार्टी को 24 नशिस्तें मिली हैं, वेंसर पार्टी को भी 24 नशिस्तें मिली हैं और मिलियो पार्टी को भी 18 नशिस्तें मिल गई हैं। हालांकि ये मिलियो पार्टी जो है वो 4% की जो शर्त है उसको पूरी करने के लिए उसने काफ़ी तगोदो की। दूसरी जानब जो दाएं बाजू की जमातें हैं उनमें जो एसडी है उसको 73 नशिस्तें मिली हैं और गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत उन्होंने 3% वोट ज़्यादा लिए हैं। सबसे ज़्यादा जिस जमात को वोट ज़्यादा मिले हैं यानी पिछले इंतखाबात की निस्बत वो यही एसडी यानी स्वीडिश डेमोक्रेट्स हैं। दूसरे नंबर पे मॉडरेट पार्टी है, उनके 67 वोट हैं, 67, और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के 19 वोट हैं और लिबरल पार्टी के 16 वोट है। तो ये इनके 175 बनने से इनकी एक नशिस्त ज़्यादा है। अगर इनका हम जायज़ा पिछले इंतखाबात से लें तो पिछले इंतखाबात की निस्बत सोशल डेमोक्रेट को 8 नशिस्तें ज़्यादा मिली हैं और मिलियो पार्टी को 2 नशिस्तें ज़्यादा मिली हैं। लेकिन इनके ग्रुप में जो सेंटर पार्टी है इनकी 7 नशिस्तें कम हुई हैं और लेफ्ट पार्टी वेंसर पार्टी की 4 नशिस्तें कम हुई हैं। तो अगर इनकी ये नशिस्तें कम ना होती तो ये ग्रुप जो है वो अक्सरियत में हो जाता। दूसरी जानब जो स्वीडिश डेमोक्रेट हैं एसडी, उनकी 11 नशिस्तें बढ़ी हैं, जबकि मॉडरेट पार्टी की 3 नशिस्तें कम हुई हैं और केडी की भी 3 नशिस्तें कम हुई हैं और लिबरल पार्टी की 4 नशिस्तें कम हुई हैं। तो बहरहाल ये जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है इसमें जो मॉडरेट पार्टी की जो इत्तेहादी 4 जमातें हैं इनकी एक नशिस्त ज़्यादा है, लेकिन अभी बुध के रोज़ जो है वो उन वोटों की गिनती होनी है जो बैरून मुल्क से लोगों ने वोट जो है वो भेजे हैं और जो स्वीडन के बाकी जगहों से भी जो पोस्टल वोट्स हैं। तो बुध के रोज़ जो है वो हतमी तौर पे
یہ پتہ لگے گا کہ کیا یہ جو 0.7% کا فرق ہے یہ دونوں بلاکس میں، کیا یہ سوشل ڈیموکریٹ والے زیادہ ووٹ لے کے اس فرق کو دور کرتے ہیں، یا جو ماڈریٹ پارٹی کا جو اتحاد ہے 4 جماعتوں کا وہ اپنی برتری برقرار رکھتے ہیں۔ زیادہ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ جو بیرون ملک سے ووٹ آتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دائیں بازو کی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے غالب امکان یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ دائیں بازو کی جماعتوں کی بنے گی، اور اس میں ممکنہ طور پہ جو ہے اولف کرسٹرسن جو اس وقت ماڈریٹ کے سربراہ ہے، اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیں گے، اور ماڈریٹ پارٹی کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی، یا اس میں زیادہ وہ لبرل پارٹی کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن ایس ڈی کے بغیر یہ حکومت نہیں بنے گی۔ تو یہ ایس ڈی کی سپورٹ لیں گے لیکن ان کو حکومت میں شامل نہیں کریں گے۔ جیسے پچھلے دور میں وینسٹر پارٹی نے سوشل ڈیموکریٹ کی سپورٹ کی تھی، بلکہ وینسٹر نے ہمیشہ سوشل ڈیموکریٹ کی سپورٹ کیا لیکن وہ حکومت میں نہیں آئے۔ تو اب بھی زیادہ امکان یہ ہے کہ جو ماڈریٹ پارٹی اور کے ڈی کے ساتھ مل کے جو حکومت بنے گی، یا شاید لبرل کو بھی ڈال لیں، تو ایس ڈی جو ہے وہ ان کی سپورٹ کرے گی، کیونکہ لبرل پارٹی اور ایس ڈی کے بھی اختلافات ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایس ڈی کو حکومت میں شامل کیا جائے، بلکہ یہ جو باقی دونوں جماعتیں ہیں ماڈریٹ اور کے ڈی، انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم ایس ڈی کو حکومت میں شامل کریں گے۔ وہ ان کی سپورٹ لینا چاہتے ہیں، مدد لینا چاہتے ہیں، اعتماد کا ووٹ ان سے لینا چاہتے ہیں، لیکن حکومت میں ان کو شامل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اگر وہ حکومت میں شامل نہ بھی ہوئے تو تب بھی ان کی شرائط ان کو ماننا پڑیں گی، اور بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی اولف کرسٹرسن کو، اور جو پالیسیز ایس ڈی چاہے گی وہ ان کو بنانا پڑیں گی، ورنہ اس کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ان کو پارلیمان میں اکثریت حاصل نہیں رہے گی۔ اب یہ ہے کہ انتخابات کے بعد 26 ستمبر کو جو ہے وہ پارلیمان کا اجلاس ہوگا، اور اس میں نئے اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا۔ ممکنہ طور پہ ایس ڈی کے جو ممبر پارلیمنٹ ہے بیون سودر، ان کے بارے میں خیال ہے کہ یہ مضبوط امیدوار ہیں، اور یہ جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے۔ اسپیکر جو ہے وہ منتخب ہونے کے بعد اسپیکر جو ہے اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ایک رکن کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ نامزد کرے، جسے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پارلیمان میں اکثریت مل سکتی ہے۔ وہ جو نامزد وزیر اعظم ہے وہ پھر ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیتا ہے، اور وہ وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے۔ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو اسپیکر پھر کسی دوسرے کو جو ہے وہ نامزد کرتا ہے، اور اسپیکر 4 دفعہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر چاروں امیدوار جو ہیں یا چاروں دفعہ کوئی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو پھر جو ہے وہ نئے انتخابات ہوتے ہیں، اور 2018 کے انتخابات کے بعد کافی بڑا تعطل آ گیا تھا، اور اس میں حکومت سازی میں 138 دن لگے تھے، کیونکہ نامزدگی کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تھے۔ اس وقت بھی پارلیمنٹ کی کچھ ایسی پوزیشن تھی، لیکن اب جو ہے پوزیشن 1 ووٹ زیادہ ہے دائیں بازو والوں کا، اور اس وجہ سے وہ حکومت سازی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مختلف جو ہے وہ صورتیں یا تجاویز آئی ہیں۔ مثلا اگر سوشل ڈیموکریٹ، ملیو پارٹی اور وینسٹر پارٹی یہ دونوں مل بھی جائیں، تینوں مل بھی جائیں، تو ان کے 150 ووٹ بنتے ہیں، تو ظاہر ان کے ووٹ کم ہیں، اور ویسے جو چاروں جماعتیں ہیں ان کے 174 ووٹ بنتے ہیں، تو ان کا ووٹ بھی ایک کم ہے، اور دوسری جانب جو ہے ان کے 175 ووٹ ہیں۔ ایک اور صورت ہے جس پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر سوشل ڈیموکریٹ اور ماڈریٹ پارٹی دونوں مل جائیں تو ان کے 175 ووٹ بنتے ہیں، یہ دونوں حکومت بنا سکتے ہیں۔ اس پہ بھی کافی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ صورتحال کافی مشکل ہے، کیونکہ دونوں جماعتیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالف رہی ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ ماڈریٹ پارٹی ان کی طرف سے اولف کرسٹرسن قائد حزب اختلاف تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بڑی مخالف جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحادی آ جائیں؟ یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی سخت مخالف تھیں، وہ پارلیمنٹ میں اکٹھی ہو گئیں، اور جن جماعتوں کی سخت مخالفت کی جاتی تھی وہ اتحادی یا بن گئی۔ یہاں پہ نظریات کی سیاست ہے، یہاں پہ اقتدار کی سیاست نہیں ہے، اس لیے یہ مشکل لگتا ہے کہ ایسا ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماڈریٹ پارٹی کو سوشل ڈیموکریٹ کی کیا ضرورت ہے؟
وہ اس ایس ڈی اور کے ڈی اور لبرل کے ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم بھی ولف کرسٹنسن بن جائیں گے۔ اگر وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ آئیں تو پھر ظاہر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، پھر بڑی پارٹی سوشل ڈیموکریٹ ہوگی۔ اب ان انتخابات میں بڑی جو وہ صورتحال بڑی دلچسپ رہی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو ایس ڈی ہے اس نے جو ہے وہ اپنی ترقی کا سفر کیا ہے۔ یہ 12 سال پہلے پارلیمنٹ میں آئے تھے، جمی اوکیسن نے تقریر بھی کی انتخاب جیتنے کے بعد، اور سب سے زیادہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور سب سے زیادہ جو پارلیمنٹ میں جس جماعت نے کامیابی کا تناسب لیا وہ ایس ڈی ہے۔ ان کے 5.7% ووٹ تھے 12 سال قبل، لیکن آج ان کے 20.7 ووٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی کامیابی کا سفر جو ہے وہ بڑھایا، اور پچھلے انتخابات کی نسبت 11 نشستیں انہیں زیادہ ملی ہیں۔ اب ان کی کامیابی کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں زیادہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کو کارنر کیا گیا تھا، تمام جماعتیں ان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتی تھیں، اور ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے سیاسی عمل سے باہر رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے رد عمل میں سویڈش لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کو جمہوری عمل میں ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، اور اس وجہ سے بھی ان کو ووٹ ملے۔ دوسرا، انہوں نے اینٹی امیگرنٹ جو پالیسی بنائی ہے اس میں بہت سے جو سویڈش لوگ ہیں ان کو اٹریکٹ کیا، اور انہوں نے باقی بھی جو ایشوز تھے نا ان کو بھی ایڈریس کیا۔ انہوں نے صرف ایک فوکس نہیں رکھا، انہوں نے جیسے امن و امان کا مسئلہ ہے، انرجی کا مسئلہ ہے، بہت سے دوسرے مسائل جس پہ جو ہے وہ لوگوں کی ایک کہہ لیں کہ ڈیزائر تھی کہ ان کو ایڈریس کیا جائے، تو انہوں نے بڑی جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کو بھی بہتر کیا ہے۔ ماضی میں صرف انہیں جو ہے وہ سویڈن کے جنوبی حصے سے ووٹ ملتے تھے، لیکن اس دفعہ حیرت انگیز طور پر ان کو سویڈن کے شمال کے جانب سے بھی ووٹ ملے ہیں، اور تقریباً ہر جگہ سے انہیں جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ زیادہ ملے ہیں۔ دوسری جو ایک بڑی بات زیر بحث ہے کہ جو ریڈ گرین اتحاد ہے، سوشل ڈیموکریٹ اور ان کے اتحادی، ان کو جو ہے وہ کیوں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور وہ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور پارٹی کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ پہلی دفعہ انتخابات میں آئی جس نے اسلامی شناخت کو، اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کیا، نیانس پارٹی۔ وہ پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جگہ نہیں بنا سکی، بلکہ ابھی تک جو نتائج سامنے آئے وہ کسی میونسپلٹی میں، کمیون میں یا ریجن میں بھی کامیاب ان کا ایک بندہ بھی نہیں ہو سکا، حالانکہ ان کا خیال تھا کہ مالموں سے، یوتیبوری سے جو ہے وہ ان کی مضبوط بیس ہے، وہاں سے کچھ بندے شاید کمیون میں ہی الیکٹ ہو جائیں، لیکن کمیون میں بھی نہیں ہو سکے۔ اب ہوا یہ ہے کہ نیانس پارٹی نے اپنی جو مہم چلائی اس کے نتیجے میں ان کو 1.5% ووٹ ملے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے جو ہے وہ 4% ووٹ چاہیے۔ اب انہوں نے 1.5% ووٹ جو نیانس پارٹی نے لیے ہیں، مبصرین کا کہنا ہے کہ اکثریت جو انہوں نے ووٹ لیے ہیں وہ لوگ تھے جو پہلے سوشل ڈیموکریٹ کو یا ان کی اتحادی فار ایگزامپل ملیو پارٹی وغیرہ کو ووٹ دیتے تھے۔ تو انہوں نے دوسرے لفظوں میں سوشل ڈیموکریٹ کے جو ووٹ ہیں اس ووٹ بینک، اس میں سے شیئر 1.5 لیا، اور اگر سوشل ڈیموکریٹ کو 0.7% ووٹ اور مل جاتے تو وہ ان کو اکثریت حاصل ہوتی۔ تو سوشل ڈیموکریٹ کے بہت سے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیانس پارٹی کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے، اور نیانس پارٹی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو دائیں بازو کے انتہا پسند ہیں ان کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ پہلی دفعہ اقتدار میں آ جائیں گی ایس ڈی کی سپورٹ سے۔ تو نیانس پارٹی کا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بجائے جو ہے وہ ہم سوشل ڈیموکریٹ کامیاب ہوتی، وہ دائیں بازو کی جماعتیں کامیاب ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے 1.5% جو ہے وہ ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے سویڈن کے انتخابات کے بعد، اور یہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اور حکومت سازی کے حوالے سے۔ بہرحال بدھ کے روز جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گا، اور آئندہ جو ہے وہ 1-2 ہفتے میں جب 26 کو جو ہے وہ یہاں پہ اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد 27 ستمبر کو اسپیکر جو ہے وہ نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کریں گے، تو اس سے سب اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اونٹ
جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو یہ تھی یہاں کی جو ہے وہ انتخابات کے بعد تازہ ترین صورتحال اور اس کا جائزہ۔ اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کومنٹس باکس میں اپنے کومنٹس آپ لکھ سکتے ہیں، اور پسند آنے پر دوست آپ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔